अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम साहब और हारून साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कौमी एक्शन प्लान पर अमल होगा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होना होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में हुकूमत को किन रुकावटों का सामना करना होगा, इस पर हम बात करेंगे आज। शौहर हजरात अपने गुस्से को काबू में रखें क्योंकि बैक वक्त 3 तलाकों पर अब सजा हो सकती है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस हवाले से कानून साजी की सिफारिश कर दी है। क्या ये कानून दुरुस्त होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अब सेनेट इंतखाबात में क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से जो कल इजलास हुआ। हारून साहब, मियां साहब को किस बात का डर है? कल भी उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूर होगा। नहीं, डर का इसमें कोई बात नहीं है, वो इस पे एम्फेसिस दे रहे हैं। वैसे जो है उस मीटिंग के फैसले हैं वो तो सामने नहीं आए। जो थोड़ी बहुत वजीर आजम ने बात की वही आई। 8-10 घंटे तक मीटिंग होती रही, तो आपका क्या ख्याल है वहां कोई अहम फैसले नहीं किए गए? अभी तक हुकूमत भी उन्हें राज में रख रही है और फौजी क़यादत भी राज में रख रही है। मैंने कोशिश की, कुछ मालूम नहीं हो सका, शायद कल तक पता चल सके। लेकिन डर की बात नहीं है, ये वजीर आजम की इसमें आमादगी नजर आती है। डिटर्मिनेशन तो अभी मैं नहीं कहूंगा, मगर आमादगी है। उनके लिए ऑप्शंस क्लोज हैं वजीर आजम के लिए, पूरी तरह साथ देने के सिवा। टेररिस्ट जिनसे वो डरते थे, एक जमाने में मोहतात थे, बात करना चाहते थे, वो समझते मुझे और मेरे खानदान को खतरा होगा, वो तो मरहला गुजर गया। अब वो उनके खिलाफ जंग में शरीक हैं और हर कोई जैसे हदफ है, तो हुकूमत का भी, वजीर आजम समेत हर आदमी, उनके खानदान का भी हदफ हो सकता है। अल्लाह उन्हें महफूज रखे वैसे इससे। मगर वो उनकी सियासत का भी, उनकी जिंदगी का भी, हर चीज का इन्हिसार वजीर आजम का इसी पर है कि ये जंग अब जीत ली जाए और सारी कौम की बका का इसी पर इन्हिसार है। ये बात वो समझ चुके हैं, उसी पे वो जोर दे रहे हैं। अलबत्ता ये है कि सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतों से शिकायत की गई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब मसला यह है कि पुलिस को ठीक करना नहीं चाहते। पुलिस तो जरदारी साहब के लिए है, कायम अली शाह के लिए है, बिलावल भुट्टो के लिए है, शहबाज शरीफ के लिए है। और बलोचिस्तान में वो बी एरिया का मसला है। बी एरिया बहाल कर दिया गया, 5% पे सिर्फ पुलिस की रिट है। बाकी वो 2002 की असम्बली ने जब इतना काम हो चुका था तो उसको 10,000 रुपया खर्च भी हो चुका था, क्योंकि मौलवी साहबान भी जो हैं और कबायली सरदार सबको ये सूट करता है कि वहां पुलिस ने। हालांकि बलोचिस्तान में अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी बेहतर हुई है। तो ये एक्शन प्लान असल में क्या है और कल क्या फैसले हुए हैं और कितनी फंड्स की एलोकेशन होगी और किस तरह कोऑर्डिनेशन होगी, ये इसकी तफसीलात अभी 1-2 दिन में सामने आएंगी। अच्छा हबीब साहब, एक्शन प्लान पर अमल दरामद के तहत ही पंजाब में सर्च ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों अफराद को, बल्कि हजारों अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, ये हजारों अफराद जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इनमें जरूरी नहीं कि सारे के सारे दहशत गर्द हैं और इससे आमतौर पर उनके सहूलतकार भी तो हो सकते हैं। देखिए, सहूलतकार भी हो सकते हैं, या मैं कहना चाहता हूं कि मुजरिम नहीं है। जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक्त आमतौर पर जो अब तक मेरा तजुर्बा है इन मामलात की रिपोर्टिंग करते हुए, इनको देखते हुए, वो ये कि अगर 10 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं तो आमतौर पर उनमें से 2 आदमी मशकूक निकलते हैं, ऐसे जिनसे बाकायदा तौर पर तफ्तीश की जा सके और उनसे बाकायदा तौर पर कोई इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। और आखिरी तज्जिए में जब आप पहुंचते हैं तो आमतौर पर कोई एक आदमी होता है जो वाकई मुजरिम होता है, किसी न किसी चीज में मुलव्वस होता है। और लिहाजा ये जो एक, और अलबत्ता इसका दूसरा पहलू ये है कि जब भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है कि जब आप इस तरह के छापे मारते हैं, ऑल आउट चले जाते हैं, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ असरात होते हैं और वो जो मिसक्रिएंट्स हैं, वो जो गलतकार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खौफ का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात है, देखिए, ये जो एक्शन प्लान है, इसके ऊपर अमल दरामद में एक तो और चीजें भी हैं, और वो है कि पॉलिटिकल चीजें। पॉलिटिकल साइड से यूं लगता है कि जैसे वजीर आजम नवाज शरीफ के जहन में कुछ तहफुजात मौजूद हैं। वो ये समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइड पर जो एक इत्तफाक राय बना था वो कहीं खुदा न खास्ता तहलील ना हो जाए, और खास तौर पर उसके जो हार्बिंगर होंगे, उसके जो एजेंट होंगे चेंज के इस इत्तफाक राय में, तो वो नजर आ रहा है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान और उनकी तबाह में चलती हुई जमात इस्लामी होगी। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस के ऊपर कुछ ना कुछ एक वो बात करते रहते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हम इसको कबूल नहीं करेंगे कि मदारिस के खिलाफ आप कार्रवाइयां करें। उन्होंने आज लाए अमल का ऐलान भी कर दिया। लाए अमल का ऐलान भी करना है उन्होंने। और फिर इसके साथ एक और बात भी कि खुद हुकूमत के अंदर भी
یعنی حکومت جب میں کہہ رہا ہوں تو ایک اسٹیٹ اپریٹس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اسٹیٹ اپریٹس کے اندر بھی یکسوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کل ابھی جو ہمارے ایک وفاقی وزیر صاحب تھے وہ کس قسم کے بیانات داغ رہے تھے سعودی عرب کے بارے میں. اس کا مطلب ہے انہیں نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں اولاً یا تو علم نہیں ہے یا پھر وہ اس کو باقاعدہ طور پہ سیبوٹیج کرنا چاتے ہیں. اسی طرح خود میں ذاتی طور آپ اجازت دیں گے اس پہ بات کرنے کی. جو وزیر صاحب کا مسئلہ ہے میں نے پتہ کیا ہے اس کا کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان سے, کوئی انہیں حکومت سے اختلاف نہیں ہے. ان کا ایک مسئلہ ہے انہیں اختیارات نہیں دے گئے, انہیں پوچھا نہیں جاتا, انہیں کسی اجلاس میں بلایا نہیں جاتا. مثلا وہ بین الصوبائی رابطے کے وزیر ہیں لیکن ٹیررزم پہ صوبوں سے رابطہ کرنا تو ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور انہیں بس وہ ویسے ایموشنل فلکچویشن بہت ہے ریاض پیرزادہ صاحب میں. ان کا پرابلم یہ ہے کبھی ایک پارٹی میں, دوسری میں, تیسری میں, چوتھی میں, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کچھ اہمیت دی جائے. وہ وزیر اعظم سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے کچھ اختیارات دو نہیں تو میں پرابلم پیدا کروں گا. کوئی انہیں سرکاری پالیسی سے اختلاف نہیں ہے اور کبھی انہیں ہوا نہیں ہے اختلاف. ان کا مسئلہ خالصتاً ذاتی ہے. ہاں کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں طلب اور پھر ہارون صاحب ریاض پیرزادہ صاحب جیسے ہی لوگ اس شخص کے ساتھ بھی حزب حکومت میں شامل تھے جو لوگوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچ کے پیسے کماتا تھا اور اس کا اعتراف کرتا ہے. یہ اسی حکومت میں شامل تھے نا. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس قسم سے پہلی حکومت میں یہ پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ تھے. بالکل. تو یہ جو اس طرح کی یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں, ان کو پالیسیوں کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک رکن اسمبلی مجھ سے پوچھ رہا تھا یہ سمجھ نہیں آتا افغانستان پہ حکومت کی پالیسی کیا ہے. میں نے کہا میں تمہیں سمجھاؤں, اپنی حکومت سے جا کے پوچھو جس کا تم حصہ ہو. بالکل. تو یہ حکومت کا حصہ ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے ہیں. ان کا ریاض پیرزادہ صاحب کا کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب, مدارس کے حوالے سے ابھی حبیب صاحب بات کر رہے تھے. ملک بھر میں 585 مدارس ایسے ہیں جہاں فرقہ واریت پر مبنی نصاب بھی پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پر کالعدم تنظیموں کے عہدیداران قیام پذیر بھی ہوتے ہیں. یہ تو بالکل صحیح ہے. اس میں کیا ہے, یہ صرف کسی میں جرت نہیں ہے کہ ڈٹ کر یہ کہے. یہ ایک آدمی تھا اللہ شاہ بخاری جس نے علل اعلان کہا تھا کہ اسلام مدارس کے ذریعے آیا تھا اور مدارس کے ذریعے رخصت ہو رہا ہے سرزمین سے. بھائی اسلام کو سب سے بڑا خطرہ ہی فرقہ پرست مولوی سے ہے. ایک طرف تو عالم دین وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ میرا وارث ہے. یعنی اس سے بڑی کیا حیثیت کسی آدمی کے معاشرے میں ہو سکتی ہے. رسول اللہ جیسا تو کوئی شخص کبھی تاریخ میں پیدا ہوا نہ ہوگا. اور دوسری طرف دین کے نام پہ کاروبار کرنے والے ہیں اور کم فہم ہیں اور اپنے اساتذہ کے رٹے ہوئے سبق یاد دلانے والے. بالکل مدرسے ہیں, بالکل ان میں پناہ لی جاتی ہے. اس کی وجہ سے باقی مدارس بھی بدنام ہو رہے ہیں جو اس میں شریک نہیں ہیں, جو کم از کم 90% میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ ہیں. اور پناہ اور کہاں ٹیررسٹ لیتے ہیں, یا مساجد میں لیتے ہیں یا وہاں لیتے ہیں جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں جن پہ کسی کی نظر نہیں ہوتی, جہاں پولیس جھجکتی ہے, جن کا لوگ احترام کرتے ہیں, وہی پناہ لیں گے نا. ساری تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے. تو اس پہ تعاون کرنا چاہیے مدارس کی تنظیموں کو بھی, اور انہیں تنبیہ بھی کرنی چاہیے. جو لوگ بعد آ جائیں تو بعد آ جائیں, کوئی ضروری نہیں ہے داروگیر کی جائے, ہر ایک کو سزا دی جائے. رہ گئے مولانا فضل الرحمان, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کچھ نہیں کریں گے. وہ حکومت سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, اور اگر نکلے بھی تو کچھ دن کے لیے نکلیں گے. وہ حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تحریک چلائیں گے, جیسے مشرف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے انہوں نے تحریک چلائی تھی. کوئی نقصان مشرف حکومت کو انہوں نے نہیں پہنچایا تھا, اور بعد میں ان کی صدارت کی توثیق بھی انہوں نے کی تھی ایک جعلی سی ترمیم کے ذریعے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, اصول پہ چلے. یہ نہیں ہے کہ خام خواہ کسی کے خلاف کارروائی کی جائے, شک کی بنیاد پہ کارروائی کی جائے. یعنی مساجد کا مدارس کا معاملہ ہے, ان کا احترام ملحوظ رکھا جائے. لیکن اگر یقینی معلومات ہیں تو کوئی بھی شخص کتنا ہی معتبر اور مقدس ہو تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. قانون دیکھو, اللہ کے رسول نے عبدالآباد کے لیے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اگر کمزوروں کو سزا دی جائے گی اور طاقتوروں کو نہیں دی جائے گی وہ قوم تباہ ہو جائے گی, اور تباہ تو ہم ہو رہے ہیں. اب آ کے ہم سنبھلے ہیں, قدرت نے ایک موقع ہمیں دیا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا وقت نکالیں ان چیزوں پہ غور کرنے کے لیے, اور جو لوگ اس کے اہل ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے. مجھے حیرت ہے پاکستان میں 1 2 نہیں 5 6 بین الاقوامی شہرت کے نہایت کامیاب اور معزز پولیس افسر ہیں سب کدوش. اب مجھے حیرت ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی مشورہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ڈسکشن کا سلسلہ ناظرین جاری رکھیں گے ہم, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से। हबीब साहब, हारून साहब जब मदारिस के हवाले से बात कर रहे थे, आपके चेहरे पे काफी इस्तराब नजर आ रहा था, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन ब्रेक ने मौका नहीं दिया। देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम मदारिस की बात करते हैं तो हम मौजूदा नेशनल एक्शन प्लान पर जब भी गुफ्तगू और जहां भी होती है उसमें एक बात आती है कि मदारिस का क्या हल होगा। अब सोचा, यानी इससे गोया तासुर ये दिया जाता है कि सारी की सारी दहशतगर्दी जो है ये मदारिस से फूट रही है, मदारिस से जन्म ले रही है। फौजी अदालतें देखिए, बात यह है कि जो मदारिस का मामला है, और इसी तरह कल जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ है उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक चौधरी निसार ने भी वहां पर जो ब्रीफिंग दी है उसमें मदारिस का बिलखुसूस जिक्र किया है कि जनाब मदारिस के ऊपर हमने यूं करना है, मदारिस के ऊपर वो करना है। आखिर कोई तो अहमियत है कि बात यह है, मुझे यूं लगता है कि ये जैसे खुसूसी तौर पर हम जैसे लोगों को चिढ़ाने के लिए ये नाम लिया जाता है। अच्छा, या कम अज कम इस्लाम और इस्लामी इक़्तिदार से मैं अर्ज कर रहा हूं ना, उसकी वजह यह कि हम इस मुल्क को अपना समझते हैं और इस मुल्क के अंदर इस्लाम को इस समाज का नागुज़ीर हिस्सा समझते हैं, और इसी तरह मदारिस उसके मज़ाहिर हैं जिन्हें हम मुनहदिम करने की इजाजत नहीं दे सकते। बात यह है कि अब जब चौधरी निसार साहब इस तरह की वहां पर हरकत फरमाएंगे कि जनाब 500 मदारिस हैं या 300 मदारिस हैं, और इस तरह जब हम बार बार मदारिस का जिक्र करेंगे दहशतगर्दी से जोड़ के, तो हम साबित क्या आज तक किसी ने कहा है कि उसामा बिन लादेन कौन से मदारिस में पढ़ा था? इसी तरह उमर खालिद कौन से मदारिस में पढ़ा था? ये इकराम लाहौरी कौन से मदरसे में पढ़ा हुआ था? बात यह है कि अच्छा, डॉक्टर उस्मान कौन से मदरसे में पढ़ा था? बात यह है कि आप मसला ये देखिए, बात पता क्या है, ये जो इस तरह की लोग बात करते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी वाली बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहता था, और वहां पे अब भी कहता है, वो कहता था कि ठीक है सारे मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन सारे दहशतगर्द मुसलमान जरूर हैं। बात यह है कि आप भी इसी तरह की बात करने की कोशिश करते हैं कि सारे मदारिस दहशतगर्द नहीं है, लेकिन सारे दहशतगर्द मदारिस से जरूर आए हैं। ये क्या बात है? आप किसकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं? बात यह कि हुकूमत को अपना नॉमेनक्लेचर चेंज करना चाहिए। हारून साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जब इस तरह की बात होती है तो इसका मतलब तो यही होता है ना। नहीं, किसने कहा? ये तो कभी किसी ने नहीं कहा। दोनों हर तरह के दहशतगर्द हैं। मदारस में भी हैं, तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर से पकड़े गए थे 2 आदमी, मदारस से पकड़े गए हैं, बड़े शहरों के नवाब में मसाजिद से पकड़े गए हैं। वो चाहे 20% हैं, 10% हैं कुल टेररिस्टों का। ज्यादा तो कबायली इलाके में हैं, ज्यादा तो वो मुजाहिदीन के जो लश्कर तैयार किए थे उनमें से लोग निकले, और उसमें इंडियन कनेक्शन है, उसमें कबायली इलाके का मसला है, उसमें अफगानिस्तान में जो लोग गए उनमें हैं, हर तरह के लोग हैं। सवाल सिर्फ एक है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे, जो है इशारा कोई तोड़ता है ट्रैफिक का, तो उसकी दाढ़ी हो या न हो, वो मदरसे का हो या आलम दीन हो या जर्नलिस्ट हो या जज हो, कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मदारस से डरते रहे हैं, अब पहली दफा बात कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि मदारस के सारे टेररिस्ट हैं। 20 लाख आदमी हैं, उनमें कितने आदमी होंगे? 200, 400, 500 होंगे, 600 होंगे। और उनको भी मैंने तो ये अर्ज किया कि उन्हें तंबीह की जाए, अगर वो बाद आ जाएं तो क्या जरूरी है जी लोगों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, और बेहतर है कोऑर्डिनेट किया जाए, जैसे परवेज इलाही के जमाने में था, मदारस से कोऑर्डिनेट किया जाता था, उनसे राब्ता रखा जाए, वहां निगरानी की जाए और उनके लिए वो दरवाजे बंद हो जाएं। ये जो मसाजिद हैं और मदारस हैं, क्या इस काम के लिए हैं कि यहाँ कोई टेररिस्ट जाके पनाह ले ले और जराइम पेशा पनाह ले ले? जब बागी पाकिस्तान जरूर इस्लाम के नाम पे बना था, इसके लिए कराची यूनिवर्सिटी और लाहौर कर रहे हैं पंजाब, जो ऑब्वियसली बहुत थोड़े से लोग हैं। बात सुनिए, जो बहुत थोड़े से लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, जो अब भी पाकिस्तान को कबूल नहीं करते। देखिए, जामिया पंजाब में ये पंजाब यूनिवर्सिटी से लोग पकड़े गए, उस वक्त भी ये बात हुई, उस वक्त बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा ना 10-20% लोग होंगे मदारस के, सारे तो नहीं, कौन कहता कि सारे? इसी तरह जामिया कराची में असला मदारस में तो कभी आज तक कार्रवाई हुई नहीं। तमाम मदारस दहशतगर्द नहीं है, सिर्फ चंद ऐसे हैं जहां से कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। बहुत थोड़े से हैं, बिल्कुल बराए नाम है, लेकिन जिस पे भी जो भी आदमी है जिसके खिलाफ एविडेंस मौजूद हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ होगी? जो लोग सिस्टम का हिस्सा हैं उनके खिलाफ तो नहीं होगी। अच्छा, लेकिन समीउल हक साहब मस्जिद में राइफलें लहराते थे, कलाशनकोफें, और दावा करते थे कि ये सब हमने पैदा किए हैं लोग। तो जब लोग आगे बढ़ बढ़ कर जब वक्त था
تو اس کا کریڈٹ لے رہے تھے، تو اب اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں، نہ کریں ان کو مدارس کو گارنٹی دیں، استعمال نہیں کرنے دیں. سوال آج تک کس مدرسے پہ کتنے مدرسوں پہ چھاپا پڑا ہے؟ یونیورسٹیوں پہ چھاپے بہت زیادہ پڑے ہیں، گھروں پہ بہت چھاپے پڑے ہیں، مدارس پہ اور مساجد پہ نہیں پڑے ہیں. اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں حبیب صاحب. بیک وقت 3 طلاقیں قابل جرم سزا ہونی چاہیے، اس حوالے سے قانون سازی کی جائے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے سفارش پیش کی گئی. دیکھیے، اب تک اسلامی نظریاتی کونسل نے اگر پہلی دفعہ کسی فیصلے میں عہد کا لمس نظر آ رہا ہے، یعنی اپنی عصری تقاضوں کا شعور نظر آ رہا ہے، تو اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان میں سے ایک ہے. اچھا، کہ جناب انہوں نے یہ ایک درست فیصلہ ہے. بلکہ دیکھیے، اور لیکن اب بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اگین یہ روایات میں جکڑا ہوا فیصلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا ہے، اپنے عصری تقاضوں کو سمجھا ہے اور دیکھا ہے کہ جو سابقہ طلاق کا طریقہ کار تھا اس کو ہم کچھ تبدیل کر دیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی اگین یہ روایات میں جکڑا ہوا فیصلہ ہے، لیکن ایک درست فیصلہ ہے. میری عرض تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ذرا آگے بڑھنا چاہیے، اپنے عہد کا شعور کرنا چاہیے، اپنے عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ جو چند لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے ایک معاملے پہ بحث کر کے کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں نا، تو یہ اگرچہ ایک فیصلہ اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے یہ ادھر ادھر کے فیصلے بھی کر چکی ہے اسلامی نظریاتی کونسل. اچھا ہارون صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ کیا یہ بہتر فیصلہ ہے؟ دیکھیے یہ فقہی نزاکتیں ہیں، اہل علم کو انہیں حل کرنا چاہیے. محمد خان شیرانی کی تو ڈگری مشکوک ہے، سیاسی رشوت کے طور پر انہیں سربراہ اس کا بنایا گیا، باوجود اس کے کہ ان کی بات صحیح ہے. جو بات صحیح ہے اسے صحیح ماننا چاہیے. جہاں تک ہمارا محدود سا علم ہے تو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ غصے میں کوئی آدمی فیصلہ کر دے اور ایک خاتون اور ایک گھر کو تباہ کر دے اور اپنے آپ کو بھی بعض اوقات وہ تباہ کر لے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اہل علم اس پہ بات کریں اور وہ ڈاکومنٹ جاری کریں اور وہ اسمبلی کے سامنے پیش کریں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نہ ہونی چاہیے. کیا مذاق ہے، وہ زرداری صاحب سے گیو اینڈ ٹیک کیا، محمد خان شیرانی صاحب کو بنا دیا. اردو تک تو وہ بول نہیں سکتے، میرا خیال ہے عربی کا ایک فقرہ بھی نہیں بول سکتے. میں آپ سے عرض کروں، بڑے بڑے لیجنڈ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آدمی اب اس دنیا میں نہیں ہے. ایک مضمون انہوں نے لکھ دیا، بہت بڑے عالم دین تھے، کہ دین نصیحت کا نام ہے. ایک بڑے اخبار میں مضمون لکھا، اس لیے ہم نصیحت کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا، حضور والا، یہ حدیث ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کا کوئی اکرام نہیں ہے. جو لوگ دیکھیے، اقبال کیوں روتے رہے ملا کے خلاف ساری زندگی؟ اسلام کے تو اقبال تو اسلام کے خلاف نہیں تھے، اسلام کے سب سے بڑے لمبردار تھے وہ. اس لیے کہ ادھورا سا علم ہے، ان کی تکریم معاشرے میں نہیں ہے. اور ٹھیک کہا حبیب اکرم صاحب نے کہ لوگوں کو اعتماد ملے نا. اتنی بڑی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، درجنوں یہاں اسکالر ہیں، بعض نہایت معتبر ہیں، بعض ایسے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اور دنیا بھر کی یورپ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ان کا احترام ہے. ان سے مدد لیں اور اس کام کو سلیقے سے چلائیں، اس کو مذاق نہ بنائیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈیولوجیکل گائیڈنس. جو وہ پارلیمنٹ کو دیں گے، فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی. فیصلہ درست ہے، مگر وہی جو روز ہم رونا روتے ہیں، اداروں کو ادارے بنائیں. یہ سیاسی رشوت کے طور پہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سربراہی دی گئی ہے، اس کو واپس لیا جائے. خالد مسعود جیسے ڈاکٹر خالد مسعود جیسے لوگ لائے جائیں، اور کوئی بھی کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے. ڈھنگ کے یہاں لوگ لائے جائیں. اس کو جیسے کوٹا مقرر کر دیا کہ فلاں مکتبہ فکر کے اتنے لوگ ہوں گے، فلاں مکتبہ فکر کے اتنے لوگ ہوں گے. اسلام ہماری اساس ہے. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر ہے، اسلام کی وجہ سے بنا ہے، ورنہ یہ بن سکتا نہیں تھا. اور ہماری کیا شناخت تھی؟ مگر یہ جو فقہی معاملات ہیں، یہ اہل علم کا کام ہے، انہی کو کرنا چاہیے. اچھا حبیب صاحب، موجودہ معاشرتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کون کون سے ایسے مسائل ہیں، کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جن پر اسلامی نظریاتی کونسل کو کام کرنا چاہیے، جن پر غور کرنا چاہیے اور جن کے حوالے سے تجاویز دینی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو وہ ہارون صاحب کی میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ڈیزالو کر دینا چاہیے. اچھا، یہ اس کو ڈیزالو کر کے اس کو نئے سرے سے بنانا چاہیے، اور نئے سرے سے اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جو اسلامی جہت رکھتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. لوگوں کو شامل کریں. دیکھیے، جیسے ڈاکٹر خالد مسعود کا نام انہوں نے لیا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. وہ لوگ جو اپنے عہد کو سمجھتے ہوں. اس میں کوئی پالیٹیشین کیوں نہیں آ سکتے؟ اس میں سائنسدان کیوں نہیں آ سکتے؟ اس میں پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ فقہی مسائل جو ہے نا، یہ مدارس والے ہم بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی فقہی مسائل میں کوئی جو ٹویکنگ ہے نا، یہ کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ آپ ملک کی اسلامی جہت کو مقرر کرنے کا کام کریں، آپ ملک کی مسلکی جہت مقرر کرنے کا کام نہ کریں.
وہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کو سب سے پہلے تو ڈیزالو کر دیں. اور اگر یہ ادارہ نہ بھی ہو تو ہمارا معاشرہ اتنا مسلمان ضرور ہے کہ وہ اپنی نظریاتی جہتوں کی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت خود کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کا علمی سطح کو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر واقعی علماء کو اس میں لے کے, وہ علماء سائنس کے بھی ہوں اور وہ علماء آرٹس کے بھی ہوں, وہ علماء مذہب کے بھی ہوں. علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام پر اور بالخصوص قرآن پر وہ لوگ کام کریں جو سائنسدان ہیں. کوئی فزسٹ جو ہے, فزکس کو سمجھنے والا, بطور فزسٹ قرآن پر کام کرے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے تو بطور ڈاکٹر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس طرح یہ جو مولانا حضرات جو کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, میں مولانا حضرات کا بڑا احترام کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے بقول ہارون صاحب میرے سر پہ, بقول ہارون صاحب میرے سر پہ ایک جبہ بھی امامہ بھی آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنے عہد کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ڈسکشن کا سلسلہ ناظرین ہم جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی کی جن کے استعفے گزشتہ روز منظور کر لیے گئے. اس حوالے سے ہم ہارون صاحب سے بات کریں گے, لیکن ہارون صاحب پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنرل جنجوعہ کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ افغانستان کے دورے پر جائیں گے, لیکن ابھی تک وہ نہیں گئے ہیں. کل موسم خراب تھا اس لیے نہیں جا سکے. آج وہ جانا چاہتے ہیں, یہ موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے جو پیشین گوئی ہے موسم کی وہ چلے جائیں گے. اور بہت جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کلوز کوآپریشن ہے اس وقت صدر اشرف غنی کی حکومت میں اور پاکستانی حکومت میں. ابھی چیزیں طے کی جا رہی ہیں. سب سے اہم مسئلہ تو وہی ہے فضل اللہ والا, کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں اور جو لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. اسی طرح بلوچستان میں جو لوگ ادھر سے آتے تھے اور کارروائی کرتے تھے اس کی وہ تفصیلات بیان کریں گے. ظاہر ہے افغانستان کی حکومت چاہے گی کہ یہاں سے جو لوگ افغانستان میں داخل ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں. ہم نے تو اپنی نیک نیتی ثابت کر دیا, حقانی گروپ سے ہاتھ اٹھا لیا اور بالکل یہ کوئی اب شفٹ نہیں ہوئی ہے. یہ پالیسی میں نے کوئی 7-8 مہینے پہلے لکھا تھا کہ حقانی گروپ کا کریکٹر بھی بدل گیا اور حکومت پاکستان کی ترجیحات اور فیصلے بھی اس کے نتیجے میں بدل گئے. تو ہم نے تو اپنی نیک نیتی ثابت کر دیا. بلوچستان میں کوئی انہیں آزادی حاصل نہیں ہے ایکٹیویٹی کی. قبائلی علاقے میں بھی کارروائی ظاہر ہے ہو گئی ہے, مکمل ہے. تو یہ اب صرف تفصیلات اس کی طے کرنی ہے. رٹ ان کی ابھی ہے نہیں اشرف غنی کی حکومت کی, لیکن ان کی نیک نیتی پہ پورا بھروسہ ہے حکومت پاکستان کو. جتنے لوگوں سے میری کوئی سینئر ملٹری آفیسر سے بات ہوئی ہے اور اس پر وہ مطمئن ہے کہ انڈیا کا رول ختم ہو گیا وہاں پہ, جس کی وجہ سے وہ سرحدوں پہ صورتحال بھی خراب کر رہا ہے. اس سے جڑی ہوئی ایک خبر یہ ہے کہ اس کی پھر تصدیق ہوئی ہے اس کی اعلیٰ سطح پہ کہ جان کیری یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر آپ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تو اوباما کا دورہ منسوخ ہو سکتا ہے اور بے نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض ایک رسمی دورہ اور کچھ اس کا نتیجہ نہ نکلے. اور جو امریکی سفارت خانے کے حلقے ہیں, سفارتی حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی امریکہ کو ضرورت ہے انڈیا کی, انڈیا کو اس سے زیادہ ضرورت ہے, لہذا وہ بہیو کریں گے. فوجی افسر اب آتے جاتے رہیں گے وہاں پہ اور ہمارے سیاستدان بھی آتے جاتے رہیں گے, سول حکومت کے لوگ بھی آتے جاتے رہیں گے اور امید ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. ایک اور چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ طالبان کو شامل کیا جائے حکومت میں اور آنریبلی شامل کیا جائے, وزارتیں دی جائیں, کچھ گورنریاں انہیں دی جائیں. اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکمت یار کے اور اشرف غنی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. اس کے پاس ایک اسٹرانگ فورس ہے. اشرف غنی کے پاس کوئی فوج نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. یعنی ایک تو قومی فوج ہے لیکن اس کی اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے, تو اس کی انہیں ضرورت ہے. وہ بھی 30-35 دن ہو گئے, ابھی کوئی پیش رفت میرے علم میں نہیں ہے, وہ بھی ہونے والی ہے. تو یہ دورے جاری رہیں گے. آج میرا خیال ہے جنرل جنجوعہ چلے جائیں گے. اچھا حبیب صاحب, سندھ اسمبلی سے 4 ارکان نے استعفے دیے, منظور کر لیے گئے. سینٹ کے انتخابات میں اب کیا صورتحال ہو جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں 4 استعفے ہیں. ایک تو جو حفیظ الدین صاحب تھے نا جو جیتے ہوئے تھے, ان کی تو سیٹ وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں ٹیکنیکلی. جو الیکشن ٹریبیونل میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جناب وہ انہوں نے دھاندلی کی تھی. پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے دھاندلی کی تھی جماعت اسلامی کے امیدوار کے خلاف, اور وہ انہوں نے سیٹ پر قبضہ کر لیا تھا چکر چکر چلا کے, اور انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس, جعلی نتائج جو تھے وہ خود لے کے چلے گئے تھے وہاں پر, اور جہاں سے انہوں نے رزلٹ جاری کروائے تھے. تو دیکھیے آپ اس کو 3 ہی سمجھیے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ تینوں کے تینوں باہر چلے گئے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلا سیٹ بیک ہے.
یہ وہ جو انہوں نے عمارت کھڑی کی تھی نا دھرنا کر کے 126 دن دھرنے میں بیٹھے رہے اور انہوں نے جو کچھ اقدامات کیے سوچے سمجھے بغیر استعفے دیے یہ کریں گے وہ کریں گے. اب یہ پہلا نقصان ہے باقاعدہ طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا ہے, یا آپ اس یوں کہہ لیجیے کہ پہلا دھچکا ہے. اگر اس دھچکے کو برداشت کر جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف, جیسا کہ لگ رہا ہے برداشت کر جائے گی, اور بیچ میں خورشید شاہ صاحب بھی ایک بفر کے طور پر بیچ میں شاک ابزرور کے طور پہ آ گئے ہیں کہ ایک طرف تو ان کے استعفے منظور ہو گئے ہیں سندھ میں, پیپلز پارٹی کے اسپیکر ہیں, اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو قائد حزب اختلاف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کو شاہ محمود قریشی کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ میں کوئی میڈیشن کر دیتا ہوں. تو اگر یہ کڑوی گولی ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے نگل لی تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اندر سینٹ سے انہیں بس ان کی سلیٹ صاف کر دی جائے گی, کیونکہ پھر پنجاب میں بھی جو ان کی 17-18 سیٹیں وہ بھی جو معاف کیجیے گا جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے بھی ان کے استعفے بھی قبول کر لیے جائیں گے, اور پھر رہ جائے گا قومی اسمبلی کا, پھر رہ جائے گا قومی اسمبلی کا, تو قومی اسمبلی کا معاملہ لٹکاتے رہیں گے, وہ سینٹ کے الیکشن میں بہت زیادہ مؤثر ہو نہیں سکے گا. اچھا ہارون صاحب, اب ایم کیو ایم کی بارگیننگ پوزیشن بھی کمزور ہوئی ہے اس کے بعد؟ ایم کیو ایم کی بارگیننگ پوزیشن تو پہلے ہی بہت کمزور ہے. دیکھیے طالبان ان پہ حملے کر رہے ہیں اور سپاہی صحابہ کے لوگ ان پہ حملے کر رہے ہیں, نام ان کا جو بھی ہو, اور رینجرز کاروائیاں کر رہی ہیں سب کے خلاف, تو ان کے خلاف بھی کاروائی کر رہی ہے. وہ بہت کمزور, لندن میں بھی مسائل ہیں, وہ بہت کمزور پوزیشن میں ہیں, اور اس میں بھی ان کی پوزیشن کمزور ہے. سینٹ کے الیکشن میں ایک اور کام ہوگا, خریداری بہت ہوگی. جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان میں سے جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ وہ جعلی رزلٹ لے کے چلا گیا. ابھی میں وہ عمرے کی فلم دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی, اس میں بھی اسی کماش کا ایک آدمی ان کے ساتھ نظر آ رہا ہے. تو یہ اس میں کئی ارکان اسمبلی ان کے ایسے ہیں پختونخوا میں جو پہلی اور آخری دفعہ منتخب ہوئے ہیں, وہ پیسے بنائیں گے اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پیسے والے, اور حکومت بھی, مرکزی حکومت بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہے. تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی اسٹریٹجی فالٹی ہے, بہت ناقص اسٹریٹجی ہے, اور اس پہ نظر ثانی کی انہیں ضرورت ہے. اپنے آدمیوں کو وہاں قابو میں رکھیں, اسمبلیوں میں جا کے اب چلے جائیں, بیٹھ جائیں. اب یہ جو عمران خان کہتے ہیں سونامی اور جنون اور سونامی سے نہیں, حکمت کے ساتھ معاملات طے ہوں گے. اب سیاست کا وہ عہد شروع ہو گیا ہے جس میں جلد سے جلوس سے نتیجہ نہیں نکلے گا, صحیح فیصلوں نے کرنے چاہیے, اور اگر اسمبلیوں سے نکلنا ہے تو نکلنا ہے. ویسے تو سندھ سے فرق نہیں پڑتا, قومی اسمبلی میں ان کے کچھ ووٹ ہیں پنجاب میں, اور اصل میں تو ان کے لوگ آئیں گے پختونخوا سے, وہاں وہ اپنے آدمیوں کو بچا لیں, وہ اپنی پہلی ڈیفنس لائن تو ٹھیک کریں. اچھا حبیب صاحب, کہا جا رہا ہے کہ ان استعفوں کی منظوری سے مسلم لیگ نون کے لیے سینٹ میں ایک سیٹ کی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. جی بالکل, دیکھیے یہ جس چیز کی طرف اشارہ کریں نا ہارون صاحب, یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ الیکشن بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوا تھا یعنی 3 سال پہلے, تو پنجاب میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اس میں ایک آزاد امیدوار محسن لغاری جو اس وقت سینیٹر ہیں, محسن لغاری صاحب جیت گئے تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لاس ہو گیا تھا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن پہ اس طرح کیلکولیٹڈ انداز میں کام نہیں کیا تھا جس انداز میں پی ایم ایل این نے کیا تھا. اور میری معلومات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی اس طرح توجہ نہیں کر رہی. انہیں سب سے پہلے تو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سینٹ میں ان کی ممکنہ اسٹرینتھ کیا ہو سکتی ہے. میں نے 1-2 پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یار مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ کوئی بھی سادہ سا حساب جاننے والا آدمی ہو تو وہ ایک کاغذ پہ یہ حساب نکال سکتا ہے کہ جناب کتنی سیٹیں انہیں مل جائیں گی کے پی کے سے, کتنی سندھ اور پنجاب میں ان کی جو سیٹیں ہیں کس طرح ان کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ ملا کے یہ بارگین کر سکتے ہیں, اور کس طرح اپنی قومی اسمبلی کے اندر اپنی اسٹرینتھ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے کام ہی نہیں کیا. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے اگر اپنا رویہ یہی رکھا تو پھر سارے کا سارا فائدہ پی ایم ایل این کو سینٹ میں پہنچے گا. ان کے ہاتھ تو شاید وہی 2-4 سیٹیں ہیں جو یہ کے پی کے سے نکال سکے. اچھا ہارون صاحب, اگر قومی اسمبلی میں بھی استعفے منظور ہو جاتے ہیں, دوسرے صوبوں میں بھی استعفے منظور ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی زمین ہوگی, یہی آسمان ہوگا, یہی زندگی ہوگی. اگلے الیکشن کی وہ تیاری کریں گے, اور وہی ان کے لیے بہترین لائحہ عمل ہے. یہ تو خیر پختونخوا میں تو وہ اپنی سیٹیں جیت سکتے ہیں. جو کینڈیڈیٹس کو طے کریں ان کے حوالے کریں متعلقہ ارکان کو, اور کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگائیں, انہیں سمجھائیں بھی,
اور ان کی نگرانی بھی کریں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے وہاں. تو وہ دیکھیے ان کی صوبائی حکومت ہے, پولیس ان کی ہے اور اقتدار ان کے پاس ہے, وہ چاہیں تو ان کی اپنے ووٹوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ استعفے مرکز میں نہیں منظور ہوں گے, میرا اندازہ یہ ہے, اس لیے کہ پھر انہیں وہ ایجیٹیشن کی طرف مائل کریں گے, اور ایجیٹیشن کا موقع تو کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ حکومت تو نواز شریف صاحب کی ایسی ہے, آدھا دن تو وہ سوتے رہتے ہیں اور 2-4 گھنٹے انہیں کھانا کھانے اور گپ لگانے کے لیے چاہیے, اور وزیر خزانہ پاورفل ہیں, اور ادھر پہ شہباز شریف صاحب فیصلے کرتے ہیں, خاندان کے اور لوگ کرتے ہیں. کرائسس ہو کہ پٹرول کا اتنا بڑا کرائسس میں کل غور کرتا رہا, کبھی تاریخ میں نہیں ہوا جب سے پٹرول استعمال ہونا شروع ہوا ہے, پچھلی 1 صدی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی بر وقت پٹرول نہ خرید سکا ہو. تو یہ تو کل پھر ایک موقع دے دیں گے 2-4 مہینے میں. اور اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ اپوزیشن لیڈر عمران خان ہے, اور تو کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا تو مکا ہے اور پکا ہے, کچا نہیں ہے. وہ تو متحمل ہی نہیں ہو سکتے اپوزیشن کرنے کے, وہ تو صرف اب خواب دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ نواز شریف صاحب یہ حماقت کریں گے. اور میرا ویسے انہیں مشورہ یہ ہے کہ وہاں خریداری نہ کریں. وہ حمزہ شہباز صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, وہاں پختونخوا میں 2-3 سیٹیں اپنی کم کرنا گوارا کر لیں. وہ جو انتقام کا ان کا جذبہ جو بار بار جاگتا ہے, میں کسی وقت آپ کو تفصیل بتاؤں گا. شروع میں تو ان کا حال یہ تھا, کچھ مہینے ایسے بھی گزرے ہیں کہ فوج کی تنخواہیں روک کے رکھی. وہ 1 تاریخ کو نہیں جاتی ہیں تنخواہیں, وہ اس سے پہلے چلی جاتی ہیں. تنخواہوں کا پیسہ شفٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈیلے کرتے رہتے تھے ان کو اذیت دینے کے لیے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج امریکہ پہ, افغانستان پہ, کشمیر پہ, انڈیا پہ پالیسی عسکری قیادت کے ہاتھ میں ان کی حماقتوں کی وجہ سے ہونی ان کے پاس چاہیے تھی, سول کی بالادستی ہونی چاہیے. ویسے ہارون صاحب خارجہ پالیسی تو لگتا ہے امریکہ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. امریکہ تو کہہ رہا ہے اب میں تنہا ہوں اس دنیا میں. نہیں, امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کبھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ جنرل کیانی نے کتنی ریزسٹنس دی امریکیوں کو کہ جب تک انڈیا کا رول ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری آپ کی مفاہمت ہی نہیں ہو سکتی. آج جو عمارت تعمیر کی ہے جنرل راحیل شریف نے, اس کے پیچھے جنرل کیانی کا برسوں کا غور و فکر اور ریاضت اور ایثار ہے اور ریزسٹنس ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان کا رول اس خطے میں بھی بڑھے گا, دنیا میں بھی بڑھے گا. صحیح فیصلے ہو رہے ہیں, اور اب نواز شریف صاحب نے ریئلائز کیا ہے, اسی لیے تلخی کم ہو گئی ہے سول میں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, مزید خبریں بھی شامل کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بڑھتے ہیں حبیب صاحب کی خبر کی جانب. حبیب صاحب کیا خبر لائے ہیں آج آپ؟ دیکھیں جی, آج میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں یہ خبر ہے NLC کے حوالے سے, نیشنل لاجسٹک سیل کے حوالے سے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں غالباً NLC نے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ ہم ریلوے کے حالات ان دنوں بہت خراب تھے, تو ہم ریلوے اپنی ایک ریلوے بناتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ لائنز تو ایسی پڑی, ان کے اوپر گاڑیاں تو چلتی نہیں کیونکہ ریلوے کے پاس انجن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ انجنز لاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر گاڑیاں چلائیں گے. اس وقت ریلوے کے حالات اتنے خراب تھے کہ NLC کا خیال یہ تھا کہ ہم ریلوے کو کہیں گے اور ریلوے خوشی خوشی ناچتا ٹاپتا آئے گا ہمارے پاس اور کہے گا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, آپ انجن لے کے آئیں اور چلا لیں گاڑیاں. اور اس دور میں ہوا بھی کچھ اسی طرح. کیونکہ ریلوے بیچارہ اتنا مجبور ہو چکا تھا, انہوں نے کہا کہ انجن کے نام پہ کچھ بھی آ جائے, ہمیں گوارا ہے بس آ جائے. اور تنقید بھی بڑی ہو رہی تھی. اب جناب ہوا یہ کہ, اور پھر NLC بڑا خوش کہ NLC نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو روڈ ٹریفک ہمارے پاس موجود ہے آلریڈی, ہم 90% کام کر رہے ہیں کنٹینرائز ٹریفک کا, تو اب ریلوے بھی ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم اپنے 7-8 انجن ڈالیں گے, پھر آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلاتے ہوئے پورے ریلوے کو قبضے کر لیں گے, وچ از گڈ. کسی بھی کمرشل آرگنائزیشن کو ایسا سوچنا چاہیے. اچھا, اب جناب NLC نے کیا یہ کہ NLC بھاگم دوڑ, انہوں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جناب انجن کہاں پہ اویلیبل ہیں, تو انہیں ساؤتھ کوریا ریلوے نے کہا جی کہ ہم آپ کو انجن دے دیتے ہیں. اچھا, اب گئے یہ وہاں پہ, اور اب تجربہ تو تھا نہیں NLC کے پاس. اب جناب NLC گیا وہاں پہ خوشی خوشی جنوبی کوریا میں, انہوں نے کہا جناب یہ, انہوں نے انجن دکھایا, انہوں نے کہا جناب یہ انجن ہے 4000 ہارس پاور کے. تو انہوں نے کہا جی کتنے کا انجن ہے, انہوں نے کہا جی اتنے کا انجن ہے. لیکن الٹیمیٹلی سودا جو ہے وہ 10 کروڑ روپیہ فی انجن پہ طے ہو گیا. اچھا, اور کتنے انجن؟ 10 انجن منگوا لیے. تو جب جناب 2013 میں یہ انجن آئے پاکستان میں تو پتہ یہ چلا کہ جناب ریلوے کے وزیر بن گئے تھے سعد رفیق صاحب. سعد رفیق صاحب نے کہا تھا نہیں جی
اب آپ کون ہوتے ریلوے چلانے والے؟ ریلوے تو میں چلاؤں گا. انہوں نے کہا جی کہ جناب آپ خیر کچھ کریں. ہر الٹیمیٹلی سمجھوتا ہوا بیچ میں وزیر اعظم پڑے. وزیر اعظم نے سودا یہ کروا دیا ان کے درمیان کہ جناب انجن آپ کے ہوں گے NLC کے اور چلیں گے ریلوے کے ٹریک کے اوپر اور ریلوے کی گاڑی ہوگی جس کو کھینچیں گے, لیکن آپ کو کوئی حصہ وصہ گاڑی میں نہیں ملے گا. جتنی دیر انجن چلے گا اس کے پیسے مل جائیں گے. اچھا, یہ ہو گیا طے. 2013 میں انجن آگے. اب یہاں سے خبر شروع ہوتی ہے, یہاں سے ہوتی ہے شروع سٹوری. یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا. اچھا, اب خبر یہ ہے کہ جناب پتہ یہ چلا کہ جو NLC نے انجن لیے ہیں یہ تو 25 سال پرانے انجن ہیں. اچھا جی, 25 سال یہ ساؤتھ کوریا میں چل چکے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی عمر پوری اور 10 کروڑ کا ایک انجن خریدا. اچھا, اس کے بعد مزید لطیفہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب جب یہ جہاز سے بحری جہاز سے نیچے اترے تو نیچے اتر کے انہوں نے سوچا کہ بڑے رنگ روم کر کے انجن آ گئے ہیں تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس انجن کے پیچھے ایک گاڑی بھی باندھ کے دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ جو ساتھ آنے والے کوریا کے مکینک تھے انہوں نے کہا جی نہیں ابھی 4 دن ٹھہر جائیں, ہم ذرا اس کے یہ پیچ ٹائٹ کر لیں, وہ کر لیں, وہ کر لیں. اچھا, پھر الٹیمیٹلی ایک گاڑی کے آگے وہ انجن لگایا گیا. اچھا, اور جب وہ انجن لگا تو انجن نے چلانے والے کو کہا جسٹ شٹ اپ. اچھا, کیونکہ میں تو پہلے ہی اپنی زندگی پوری کر چکا ہوں. میں تو پاکستان آیا ہی آرام کرنے کے لیے تھا, کیونکہ میں نے تو سنا تھا پاکستان ریلوے میں انجن چلتا ہی نہیں ہے, تو لہٰذا میں نے تو آرام کرنا تھا. تم مجھے اس بڈھے وارے یہاں لا کے 10 کروڑ روپے خرچ کر کے تم سمجھتے ہو کہ میں ٹرین بھی کھینچوں, تو لہٰذا انجن وہ چلا ہی نہیں. یعنی ہم نے 10 کروڑ انجنوں کے آرام کے لیے جی ان کے. اس کے بعد پھر اب مسئلہ پیدا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں. انہوں نے دوبارہ مکینک بلائے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انجن خریدے گئے تھے اس کے ساتھ تقریباً 1 ارب روپیہ جو تھا, یعنی بات کیجیے گا $1 ملین کی رفلی تقریباً $1 ملین جو تھا وہ ایک ایسی کمپنی کو بھی دیا جانا تھا جس نے ان کی پیچکس اور یہ وہ مینٹین کرنے تھے. اچھا جناب, اب وہ کمپنی گزشتہ 1 سال سے ان انجنوں کو ٹھیک کر رہی. 2013 کے یہ انجن کراچی میں کیماڑی کے ایک شیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں. ریلوے اس کا کرایہ شیڈ کا وصول کر رہا ہے, اور وہ اتنا چھوٹا سا شیڈ ہے جس میں 10 انجن کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اب ان 10 انجنوں کو روزانہ کھولا جاتا ہے, روزانہ جوڑا جاتا ہے, روزانہ سٹارٹ کیا جاتا ہے, روزانہ بند کر دیا جاتا ہے. اور اس قوم کا 1 ارب روپیہ NLC کے اس غلط پلان کے نتیجے میں کباڑ کی صورت میں کراچی کیماڑی میں کھڑا ہوا ہے. جس کو یقین نہ آئے تشریف لے جائے, وہاں جا کے دیکھ لیں. ہارون صاحب کیا کیا جائے؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے, اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ جناب ذمہ دار کون تھا, تو ذمہ دار تو NLC ہے. اب آپ کہیں گے کہ NLC کے خلاف کارروائی کیسے کرے یا کس کے خلاف کارروائی کرے, تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ سوال آپ ہارون صاحب سے پوچھیں. ہارون صاحب کیا کیا جائے, کون کارروائی کرے, کس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ کارروائی ہو سکتی ہے, اس میں کارروائی میں کیا رکاوٹ ہے؟ اگر ساری ایویڈنس موجود ہے. ویسے انجن تو وہ اگر خراب نہ ہو تو وہ سستا ہے. $10 ملین کا انجن ہے جو آپ کو ریکنڈیشن $1 ملین میں ملے گا. اور یہی طے تھا جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ریکنڈیشنڈ انجن ہی تھے, پرانے ہی تھے. تو 25 سال ریلوے کے انجن کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے اگر وہ ٹھیک ہو, اگر وہ چل سکتا ہو. وہ جو کمپنی ہے آخر کوئی ایگریمنٹ ہوگا, ان سے پوچھا جائے کہ وہ اس کی مینٹیننس کے ذمہ دار ہیں. چلتے ہوئے انجن چاہیں کورین حکومت سے بات کی جا سکتی ہے. اور اگر NLC کے کچھ افسر اس کے ذمہ دار ہیں, بیچ میں ظاہر ہے کچھ لوگوں نے پیسے بنائے. یہ آئیڈیا تو بہت اعلیٰ سطح پہ ڈسکس ہوا تھا. جنرل کیانی نے ریلوے کے منسٹر اور ریلوے کے سیکرٹری کو بلا کے بریفنگ دی تھی اور یہ کہا تھا یہ اویلیبل ہیں, اگر آپ پسند کریں تو ان سے خرید لیں. ریلوے والے بھی اس پہ سوچتے رہے. اب جہاں گھپلا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اچھے انجن نہیں خریدے گئے, اس میں ہوئی ہے گڑبڑ, اس میں پیسے کھائے گئے ہیں. تو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کر سکتے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جیک براج سے رابطہ قائم کیا جس کا نام بدل دیا گیا اور ایویڈنس انہیں فراہم کر دی جائے, تو اگر فوجی افسر ہوں گے تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, یا NLC کے ہوں گے تو حکومت کارروائی نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے. کسی میں دم نہیں ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر کوئی ڈر رہا ہے اور کسی کے گھٹنے لرز رہے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ بالکل کارروائی ہو سکتی ہے, ہر ایک کے خلاف ہو سکتی ہے. تو NLC کے افسروں کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کو تو آپ کو پتا ہے قانون کے تحت دوبارہ طلب بھی کیا جا سکتا ہے, فوج میں ان کی سروس بحال کر دی جائے. اس سے پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اب اگر ریلوے کے منسٹر یا وزیر اعظم صاحب یا ریلوے کے جنرل مینیجر صاحب یا ریلوے بورڈ کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تو اس کا علاج میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, ریلوے کا مسئلہ نہیں, خالصاً چونکہ NLC کا مسئلہ ہے. ریلوے تو اس میں ایک لیز کے اوپر کرائے پہ لے لے گا, اگر جیسے کوئی بھی دوسری پارٹی لے سکتی ہے. اور آپ کو ایک اور کروں, کوشش ہو رہی ہے جو بھی اس کو ڈیل کرتا ہے NLC کو, حکومت کرتی ہے, فوج کرتی ہے, فوجی افسر ہیں, اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے اور انہیں سزا ہونی چاہیے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ انہیں سزا نہیں ہو سکتی. کرپٹ آدمی میں کتنی جان ہوتی ہے جی,
کتنا وہ ریزسٹ کر سکتا ہے؟ اچھا لیکن اگر کاروائی کرنے والے خود ہی چور اچکے ہوں یا ڈر رہے ہوں یا کوئی مصلحتوں کا شکار ہے تو اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ اچھا ہارون صاحب، گزشتہ روز صدر اوباما نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا تھا کہ امریکہ نے روس کو تنہا کر دیا ہے، کیا واقعی تنہا کر دیا ہے؟ نہیں، یہی نہیں کہا، بڑا خدائی کا دعویٰ کیا، یہ کہا کہ دنیا کی قیادت چین نہیں امریکہ کرے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ صدر بش نے کہا تھا ارلی 90s میں، سینئر بش نے، نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا نظام اب نئی طرح سے چلایا جائے گا۔ اس کے بعد جھک ماری مڈل ایسٹ میں بھی اور افغانستان میں بھی، ہر جگہ پٹے، ناکام ہوئے، کہیں ان کا مشن پورا نہیں ہوا۔ اب یہ اوباما صاحب کی مجھے تقریر لگتی نہیں، میں نے بہت غور کیا، یہ ان کی پارٹی کی ضرورت تھی کہ اس طرح کے مکانہ بات کریں۔ دیکھیے جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں تکبر آتا ہے، رومن حکومت کے بارے میں ہسٹورین کہتے ہیں، فال آف رومن امپائر پہ بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں، بڑے عظیم مورخین نے لکھی ہیں، وہ تکبر کا شکار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پرچم اب نگو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سپارٹا اور ایتھنز کی تہذیبوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب ہم جنسی کی شادی کی اجازت انہوں نے دی تو ایک کی عمر 15 سال کے بعد ایک تباہ ہو گئی سلطنت اور دوسری 30 سال کے بعد تباہ ہو گئی۔ امریکہ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، دنیا بھر کا، اس وقت وہ سپر پاور ہے، دنیا بھر کا سرمایہ اور ٹیلنٹ وہاں جاتا ہے، اور کوئی ان کی معیشت کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو بعض امریکی دانشوروں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، اس میں کتاب ہے امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ، تو وہ اس پہ غور نہیں کیا انہوں نے۔ جب مومنٹم ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے تو کوئی سوچتا نہیں ہے۔ جب بھی امریکہ کو خطرہ لاحق ہوا، یہ سارا ٹیلنٹ اور سارا سرمایہ وہاں سے بالکل اسی طرح فرار ہو جائے گا جیسے دبئی سے چند سال پہلے ہو گیا تھا۔ اور امریکی جو ہیں، وہ میرے دوست تھے اسلامک پارٹی نارتھ امریکہ کے صدر مصطفیٰ، تو وہ کہتے تھے کہ امریکیوں کی 3-4 نسلیں تمول میں پلی ہیں، اس سے بھی زیادہ، یہ غربت اور تکلیف نہیں سہ سکتے، اور اس تہذیب کے ساتھ مسائل ہیں، اس میں گاڈ لیسنس ہے یعنی الحاد ہے، سلیوری ہے، غلامی کا جذبہ، ان کے اندر غلام بنانے کا جذبہ ہے، اور خونریزی ہے، بلڈ شیڈ ہے۔ تو یہ امریکی تہذیب اب وہاں آ پہنچی ہے جہاں بالآخر اسے تباہ ہونا ہے۔ کوئی بڑا حادثہ جو ہوگا اس کی یہ متحمل نہیں ہوگی۔ اوباما صاحب پتہ نہیں کس خیال میں ہیں، اور یہ تقریر جو ان کی لوکل کنزمپشن کے لیے، انہوں نے روس کو تنہا کر دیا، یس، اس لیے کہ روس نے غلطیاں کی تھی۔ چین ایسی کوئی غلطیاں نہیں کر رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، چین دنیا کی قیادت کا دعوے دار ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، نیو ورلڈ آرڈر کے اعلان کے بعد وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے، اور اس کی شرح ترقی امریکہ سے کہیں زیادہ ہے۔ جب وہ مرحلہ آئے گا تصادم کا، اور امریکہ کو قرض دیتے ہیں، وہ $8,000 بلین دے چکے ہیں، تو کیا امریکہ کے ساتھ ان کا تصادم ہے ہی نہیں۔ یہ اسی طرح کی امکانہ تقریر ہے جیسے ہمارے وزرائے اعظم کیا کرتے ہیں کہ لاہور کو پیرس بنا دیں گے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ناظرین کو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔